अस्सलाम वालेकुम। 27 अप्रैल की सुबह और प्रोग्राम है पॉलिटिकल डायरीज़। मैं हूं अब्दुल्ला मलिक और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं मोहम्मद अज़हर सदीक। आज हम गपशप करेंगे इस बात पर कि सियासी माहौल किस तरफ जा रहा है। कल जो PTI का शो था वो कैसा रहा, और ये जो अज़हर साहब, आज हम आपकी चिड़िया की भी बात करेंगे कि ये कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह साहब ने, गुलाम दस्तगीर साहब, उनके साथ खुर्रम दस्तगीर साहब बैठे थे और जवेद लतीफ़ साहब, तो इस पर भी बातचीत करेंगे। पहले तो बात ये बताइएगा कि जो PTI का कल का शो था, आपको नज़र नहीं आया कि वही हुकूमत की फस्तायत, वही हथकंडे, वही मार पीट, वो इसी तरह उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स है उसकी वायलेशन की, सियासी पॉलिटिकल पार्टी जो किरदार होता है उसको ख़त्म करने की कोशिश की। तो ये सब कुछ क्या होने जा रहा है? क्या ये उस रिपोर्ट की तायद नहीं है जो अमेरिकन फॉरेन ऑफिस ने दी है कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही हैं वो बड़ी सीवियर हैं? आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मलिक साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत लोगों को एतराज़ रहा अली मोइन गंडापुर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने पे, लेकिन वो एक बेहतरीन चॉइस साबित हुआ। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में, आपके सामने है, दीर में इतना बड़ा जलसा, पेशावर में, और बहुत से, यानी ये नहीं है कि यहाँ कोई लीडर पहुँचता ना पहुँचता, अब तकरीर करने आप पहुँच जाए तो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ माहौल ऐसा बना दिया है कि वहाँ पुलिस फैसिलिटेट करती है, पर्चे दर्ज नहीं करती। फजैया जाइए बनस्बत पंजाब के अंदर जहाँ रातों घरों में छापे मारे गए, लिस्टें तैयार की गई, हर जगह पर कोशिश की गई कि लोग ना पहुँच सकें। लेकिन एक तवज्जो ज़रा तलब जो मामला है ना, वो बड़ा अहम है, वो बहुत ही अहम है। मामला जो है वो मामला क्या है? नंबर 1 एक बात ज़रा समझने वाली है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सारी लीडरशिप ना भी हो, वहाँ लोकल लीडरशिप भी हो तो वो काम कर जाएगी। लेकिन यहाँ पंजाब के अंदर आपको लीडरशिप को यहाँ निकाल के लाना है, यानी यहाँ आप निकाल के लाएँ लीडरशिप, यहाँ आए। बड़े बड़े रावलपिंडी है, लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद। आपका मतलब ये है कि पंजाब को सियासी मरकज़ बनाना चाहिए, लाहौर को बिल्कुल बनाना चाहिए। ये बड़े शहर हैं, गुजरात छोटा शहर नहीं है, जेलम छोटा शहर नहीं है, यानी इन सारे शहरों के अंदर क़यादत होनी चाहिए बाकायदा। अब आज वाला तो, कल वाला तो जो मामला हो गया वो ठीक है, लेकिन इसको आगे ले जाने की बहुत ज़रूरत है। और आगे जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, फिर एक और बात बड़ी ज़रूरी है, PTI की जो हमारी लोकल क़यादत है, या मिसाल के तौर पर कोऑर्डिनेशन जो है, जो ज़िले की सतह पर, तहसील की सतह पर, शहर तो है ही है, टाउन की सतह पर, गली मोहल्ले की सतह, ब्लॉक कोड की सतह के ऊपर, वो बहुत ज़रूरी है। यानी किसी हद तक तो आप चीज़ें मैनेज, लेकिन लोग देखें, खैबर पख्तूनख्वा में डर और खौफ ख़त्म हो गया, लेकिन पंजाब के अंदर अभी डर और खौफ ख़त्म नहीं हो रहा। उसकी वजह, और दूसरा ये है ना कि इस मामले में ज़रूरी भी है कि आप हरासमेंट रोकने के लिए कोर्टों में भी तो जाएँ ना, यानी आप बाकायदा पुलिस को पार्टी बनाएं, गवर्नमेंट को पार्टी बनाएं कि वो ये छापे मार रही है। जामे तासीस बहुत बड़ा दिन था, छोटा दिन नहीं था, कि उस दिन बैठकर आप बाकायदा पुलिस को एंगेज करें, हाई कोर्टों में लेकर। जैसे हम लोग, अगर आपको याद होगा 2021-22 के अंदर जब ये मामला सारा चल रहा था 22 में, तो हम लोगों ने पिटीशन दायर की थी, बिल्कुल जलसे जुलूस करने के लिए, कहा कि रोका ना जाए। आपका मतलब ये है कि जिस तरह सियासी वर्कर को मारा पीटा जा रहा है और उनको सियासी काम करने से रोका जा रहा है, इस पर पार्टी की जो लीडरशिप है उसको बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म एक प्लान के तहत जो कोर्ट्स हैं उनमें जाना चाहिए, और जो ह्यूमन राइट की वायलेशन है उसकी तदारक के लिए रिलीफ मांगना चाहिए। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। यानी लाहौर हाई कोर्ट बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं अगर मुझसे पूछते हैं, लेकिन हम रुके नहीं हैं, आपके सामने हम कंटिन्यूस दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं, हम आराम से नहीं बैठे। लेकिन PTI की तरफ से वो ज़ोर नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाकई रिलीफ मिल रहा है, और वो कानून, आइन और कानून के मुताबिक मिल रहा है। लेकिन ये नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, यानी यहाँ भी। और वैसे भी हमने देखा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कोई PTI की जो लोअर की लीडरशिप है वो हमें ऐसे केसेस में लाहौर में कोई नज़र नहीं आ रही है। अली ज़फ़र साहब नज़र नहीं आ रहे, हामिद खान साहब नज़र नहीं आ रहे, और जो लीडरशिप है जो ह्यूमन राइट्स के केसेस को प्लीड करती है वो शायद आजकल पता नहीं कहाँ गायब है। नहीं, बात आपकी सही है, बिल्कुल बजा है, लेकिन यानी इस तरह हम तो जितना कर सकते हैं हम तो उतना कर रहे हैं। और जब तक आप जोर नहीं लगाएंगे, जोर यानी देखिए तरीका यही है कि एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए आपको अदालतों में जाना है, अदालतों में अप्रोच करना है। उन अदालतों में जब अप्रोच करेंगे तो हालात ठीक होंगे, वरना आप हालात ठीक नहीं कर सकते, ये हकीकत है।
اچھا یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد مسلسل جاوید لطیف صاحب، خرم دستگیر صاحب، رانا اور سونارا صاحب اپنی حکومت سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب خاموش ہے، اور جاوید عباسی صاحب بھی. یہ کیا آپ کی چڑیا کیا کہتی ہے، جو کوئی ڈرامہ ہے یا کل؟ دیکھیں اگر آپ کو عبداللہ صاحب یاد ہو، جب میں لندن میں تھا تو لندن پلان کا میں نے آپ سے بتایا تھا. میں نے آپ کو کئی ٹویٹ میں اور اپنے ویلاگ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئے گا تو ڈیل کے تحت آئے گا. اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اب آئے گا تو پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بنے گا. یعنی یہ پورے ایجنڈے کا حصہ ہے. یعنی تھوڑا کڑوا یعنی بے وقوف بنا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کا بیانیہ گیا پوری طرح پٹ. ووٹ کو عزتوں کا بیانیہ لگایا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا گرے ہیں. وہ جب وہ گود میں جا گرے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں گیا. یعنی کل ریسکیو کرنے کے لیے نا یہ ایک ڈرامہ بنایا انہوں نے. اور باقاعدہ ان میں لوگوں کا جینون لوگ اگر ان میں ہیں تو وہ شاید کا کان عباسی تھے، وہ جینون بات کرتے ہیں. مفتاح اسماعیل تھا، وہ جینون بات کرتا ہے. زبیر جو ہے وہ جینون بات کرتا ہے. لیکن یہ باقی جو ہے نا، میں رانا ثناء اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرتا، نہ میں جاوید لطیف کی، نہ خرم دستگیر کی، نہ خواجہ سعد رفیع کی. ان کی باتوں پہ نہیں. یہ ایک سیکنڈ لیکن اظہر صاحب یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ ٹیلی ویژن پروگراموں میں بھی مختلف چینل پہ یہ تینوں اشخاص، اور پارلیمنٹ کے فلور پر عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے کچھ اپنا پیترا بدلا ہوا ہے. عمران خان صاحب کی فیور میں بیانات بھی دے رہے ہیں، مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں. یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں یہی تو سیاست ہے، یہی تو سیاست ہے جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست سمجھ نہیں پاتے. سیاست کیا نام ہے؟ دیکھیں سیاست میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو موقع ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو فائدے لینے ہیں. نہیں، اصولوں پہ بھی سیاست کرنی ہے اور سیاست کو سیاست سمجھ کے بھی کرنا ہے. جیسے میں نے پاکستان تحریک انصاف کا کہا کہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانی چاہیے تھی، اور یہ بہت بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں آج بھی. ورنہ یہ جتنے ورکر آپ پنجاب کے اندر اور وفاق کے حوالے سے یہ سارے معاملات کافی بہتر ہو جانے تھے. اس کا ایڈوانٹیج آپ کو بڑا پازیٹیو ملنا تھا. اور پیپلز پارٹی خواہاں بھی تھی، کئی جلسے کئی پروگراموں میں بیٹھ کے انہوں نے اظہار بھی کیا، لیکن ہم نہیں بنا سکے. ہم ٹھیک ہے ہائی مورل گراؤنڈ پہ اپنی جگہ چلتے ہیں، لیکن سوال ہائی مورل گراؤنڈ کی نہیں ہے. سوال ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنا ہے. عمران خان کو باہر کب لے گیا؟ یعنی آج اگر پنجاب میں آپ کی حکومت ہونی تھی، اگر وہاں ہوتے تو کہتے ہیں یہ جلسے جلوس جتنے کر رہے ہیں یہ کھل کے ہو رہے ہوتے، اور آپ بیٹھ کر پریشر ایک علیحدہ بلڈ ہو رہا ہوتا. پولیس آپ کی اور یہ ذہن میں رکھ لیجیے. ویسے تو اظہر صاحب آپ کی بات کو کنٹینیو کرواتے ہیں، ایک ایڈ کر دیں. ویسے تو آپ کو لگتا نہیں کہ ٹیکنوکریٹوں کی حکومت ہے، چھائے ہوئے ہیں وہ لوگ؟ یہ حقیقت اور کیا ہے. یعنی یہ کوئی نون لیگ کی حکومت تو نہیں ہے. دیکھیں نون لیگ کا اپنا ایک طریقہ ہے. میں نے سنا ہے وہ پرائم منسٹر صاحب محسن نقوی صاحب کو سر بلاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے آپ کی. اچھا، یہ حقیقت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا وتیرہ یہ ہے کہ انہیں حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کے کام ہونے چاہیے، لوٹ مار کیسے کر رہی ہیں، ان کے ورکر کو فیسلٹیٹ ہونا چاہیے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی وتیرہ ہے، اور اسی لیے ان کے کام سارے ہو رہے ہیں، کوئی کام نہیں رک رہا. اب یہ ڈرامہ یہ بنا لیں کہ اب ہم تو حکومت کا حصہ نہیں ہے. بھئی آپ کو حکومت کا حصہ نہیں ہے تو حکومت میں بیٹھے کیوں ہیں؟ حکومت میں بھی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم اور آپ جوڈیشل ایکٹیویٹیز کا بہت زیادہ حصہ ہے، آج بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ساکر سار صاحب کے زمانے میں جو پبلک انٹرسٹ کے جو کیسز تھے بڑی ہائی لیول پہ انہوں نے کیے تھے. ہم نے دیکھا کہ لاہور میں بھی چیف صاحب آئے تھے، بڑی خاموشی سے چلے گئے. کراچی میں جا کے انہوں نے بڑے اپنا گل کھلائے، وہاں پر ہیومن رائٹس کی بات بھی کی، بڑے بڑے نوٹس بھی لیے عمارتیں گرانے کے، راستے کھولنے کے، اور باہر سے خطاب کرتے بھی یہ کہا کہ میرے دور میں تو کسی جج کو کچھ نہیں کہا گیا. یہ کیا ان کی باتوں میں کھلا تضاد نہیں ہے؟ حالانکہ آپ کو یاد ہو کہ انہی کے زمانے میں تو سیکنڈ لیٹر گیا تھا 6 ججوں کا، اور وہ اور جو بلا بھی نہیں دیا گیا تھا. تو یہ ایک قاضی القضاء کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں. یہ دیکھیں یہ باتیں نہیں آنی چاہیے تھی ان کی طرف سے. اور ویسے بھی جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں لگا ہے اور 30 تاریخ کے لیے فکس ہے، انہیں اس پہ بالکل کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. گھر کی بات ہے، گھر بیٹھ کے کمرے بیٹھ کے جو مرضی باتیں کریں. لیکن یہاں دیکھیں، یہاں اب انہوں نے کوشش کی نا، آج انہیں احساس ہو رہا ہوگا کہ آج خود نوٹس کے اختیارات چھوڑ کے جی او آر کے اندر جو وائلیشن ہو رہی تھی، ہم پچھلے سال سے کوشش کر رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں چیف سیکرٹری کو، وزیر اعلیٰ کو ہم لکھ رہے ہیں. اور میں نے از خود نوٹس لینے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان اور باقاعدہ کمیٹی کو بھی لکھ دی ہے. لیکن وہ تو یقیناً آپ نے چیف صاحب اب نوٹس لیا، آپ نے تو بڑے امپورٹنٹ ایشو کی طرف اپنا قدم اٹھایا تھا کہ وہاں پر جو گرین بیلٹس ہیں، جو گرینری ہے، نیشنل گرینری ہے، آپ نے دیکھا وہ ختم کر دی گئی، اور مال روڈ پر ایک کمشنر آفس بنا دیا گیا، اور یہ تیسرا ان کا دفتر ہے. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ زیادتی بڑی ہے. جہاں دفتر یہاں ایک طرف ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اربنائزیشن کی طرف کم جائیں،
یہاں حالت یہ ہے کہ اسموک بڑھ چکی ہوئی ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ حالات اور واقعات صحیح سمت کی طرف جا سکیں, لیکن جب تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلکہ وہاں باقی ججز کو بھی ہمت کرنی چاہیے اس کانٹیکس کے حوالے سے کہ یہ سو موٹو جوڈیشل ایکٹیویزم کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. یہاں سیدھی ٹیڑھی انگلی سے گھی نکلتا ہے, سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا. تو ہم آواز اس لیے اٹھا رہے ہیں, اور یہ میں نے اسی لیے آج خود نوٹس کے لیے گزارش کی ہے کہ وہ سارے معاملے میں میں نے چیزیں بھیج دی ہیں, اس پہ آج خود نوٹس لیں یا نہ لیں ان کی مرضی ہے, لیکن آپ نے اپنا فرض ادا ہم نے اپنا فرض ادا کیا. سب آخر میں ایک بڑا کریٹیکل کوشچن آپ کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو پی ٹی آئی کے جو کی لوگ ہیں, جو کنسرننگ لوگ ہیں, جو ملک کے لیے درد رکھتے ہیں, وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو, ان کے جو کنسرن ہیں, ان کنسرن کے تناظر میں آپ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, خان صاحب تو پابند سلاسل ہیں, ان کو تو مخصوص لوگ ملتے ہیں, کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی حکمت عملی کیا اگریسو رکھنی چاہیے یا ڈائیلاگ کی طرف لے کے جانا چاہیے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اگر بڑے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا, میں سمجھتا ہوں ڈائیلاگ تو کسی سٹیج پہ ہونا چاہیے, اور اس لحاظ سے میں نے کمیٹیاں تجویز کی تھی کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں سے گفت و شنید کریں, آپ اپنے طور پر بیٹھ کر بات کریں. آپ مثال کے طور پر عدلیہ کے کانٹیکس میں آپ معاملات لے کر جائیں, وہاں ایجیٹیٹ بھی کریں, اور دیکھیں ایگریسو جہاں رہنا ہے, ایگریسو کے لیے آپ کچھ لوگ ایگریسو کے لیے چھوڑ سکتے ہیں, کچھ لوگ اپنا ڈائیلاگ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. یعنی آپ کو سیاست کے نقطہ نظر سے دیکھنا ہے. ریجیڈیٹی جو ہے نا, میرا خیال ہے وہ نہیں ہوگی, وہ نقصان دے سکتی ہے. اور ابھی چونکہ بیانیہ لے کر چل رہے ہیں, خان صاحب جو بیانیہ لے کر چل رہے ہیں وہ اس سٹا سے مس نہیں ہونا چاہتے ہیں, وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ سارے مسئلے کے اندر اس کے پولیٹیکل ڈائیلاگ ضرور, میں نے تو آپ کو یاد ہے 5 جون 2023 میں لنڈن میں بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو میثاق پاکستان کی ضرورت ہے, اور میں نے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے. آج بھی جو ہے نا پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس معاملے میں, اور ایک وجہ اور بھی میں بچاؤں, جب مثال میں نے عمران خان سے ملنا تھا, مجھے بڑا ٹائم لگا, اور جب میں نے ملا تو انہوں نے بہت گلے شکوے اس کانٹیکس میں, کئی چیزیں بتائی نہیں گئیں, ٹکٹوں کی تقسیم اور بڑے مسائل جو تھے ان تک نہیں بتائے گئے تھے. اب بھی عمران خان صاحب سے ساری چونکہ وجہ یہ ہے کہ باہر نہیں ہے. اب جو تقاضا جو ہے نا اس امر کا, کہ جیسے ابھی آپ نے, مجھے یاد آ گیا, میں ایک سوال آخر میں آپ سے پوچھوں, آپ نے جو ہے نا عمران خان رہائی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا, اس میں کیا بنا؟ ہاں, وہ میں نے آپ کے ساتھ ایک شیئر کیا تھا, چونکہ ہیومن رائٹس کی جو آواز ہے وہ پوری دنیا میں سنائی جاتی ہے, تو ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے ہم عمران خان صاحب کی رہائی اور ان کے جو 7 سیاسی پولیٹیکل ورکر ہیں ان کی رہائی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینا چاہتے ہیں, تاکہ ہم ملک بھر میں جو بارز ہیں, جو مختلف پلیٹ فارم ہیں, جو ہمارے پریس کلب ہیں, وہاں جا کر ہم ہیومن رائٹس ایشو کو ریز کریں, تاکہ ایک پریشر بلٹ ہو, اور وہ لوگ جو بیچارے کئی ماہ سے پابند سلاسل ہیں, ان کو ہمارا جو رائٹ بنتا ہے میڈیا کا, سول سوسائٹی کا, جو اور اسٹیک ہولڈر ہیں, تاکہ ہم مل جل کر ایک جدوجہد کریں اور ان لوگوں کو رہائی دلائیں جن کے پاس پولیٹیکل کیسز بنے ہوئے ہیں. آپ نے بڑا زبردست ہے, اور ہم منتظر ہیں کہ کب یہ معاملات لکھیں گے. بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب, آپ کی جو قیمتی آراء تھی ویور نے سنی ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک پھر پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے حضرت محمد صدیق کو اور عبداللہ ملک کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.